शो में सियासी दर्जे हरारत उरूज पर सिंध हुकूमत का मुस्तकबिल क्या? आसिफ जरदारी इजाजत दें तो पीटीआई हुकूमत गिरा सकते हैं, बिलावल का दावा। एहतसाबी अमल क्या किसी सियासी मसलहत का शिकार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज सवालात थोड़े सियासी हैं बेनकाब में कि सियासत का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है। हुसैन अगर सुबह सिंध की बात करें, जीआईटी आने के बाद से जो सियासी तूफान जिसका सिलसिला शुरू हुआ शायद अब कुछ हद तक थमता हुआ नजर आता है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, वो बयानात सुबह सिंध हुकूमत सिंध के वज़रा के हों, पीपल्स पार्टी की क़यादत के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हों, सीनियर वज़रा के दौरे हों, दौरे कराची शहर के मुलतवी होना हो, तो बेशुमार आप मजमूई तौर पर पिछले 2 या 3 दिन की सियासत देखें तो इस दिसंबर के सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत में बेपनाह इजाफा हुआ। अब ये दर्जा हरारत मजीद उरूज पर पहुंचना है या ये थम जाना है, यहां से गिरना है, मामला को संभलना है। आज अदालत की होने वाली समाअत कार्रवाई फेक अकाउंट्स केस में, उसमें आने वाले रिमार्क्स भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि सूबे सिंध में जिस तरह से एक मैसेज या फिर एक सेंटिमेंट आया कि शायद जो वफाकी हुकूमत है, जिस तरह से मुलाकातें, तोड़ जोड़, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बातें हैं, सिंध के अंदर गवर्नर राज नहीं तो फिर कोई डेमोक्रेटिक तब्दीली, जो हमने खुद अपोजिशन लीडर से पूछा था, नकवी साहब से अपने स्टूडियोज में जब आए थे शो में, उन्होंने कहा था हाँ हम चाहते हैं कि अगर ऐसा मौका आए तो हम करेंगे, डेमोक्रेटिक जो चेंज होता है सिंध असेंबली में वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी जवाबी वार, अब कहें जी तो एग्रेसिवली बिलावल भुट्टो भी मैदान में, और पहले जीआईटी के बारे में कुछ फरमाया उन्होंने, और जीआईटी और हुकूमत के मुबैना गठजोड़ या फिर किसी गठजोड़ की वो बात कर रहे थे गुफ्तगू, तो वो हमने हासिल की और वो साउंड बाइट पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने जीआईटी के बारे में बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है क्या कहा उनकी तरफ से, ये जरा सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो साजिश है, ये जो जाली झूठी जीआईटी रिपोर्ट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का किरदार और हुकूमत ने ही इस रिपोर्ट में अपना एक दे हैड देयर ओन रोल। जैसे आपने देखा कि शायद हम before we saw it, before the Supreme Court saw it, the JIT presented their findings to the government, और जो उनका मिनिस्टर था वो पता नहीं कितने घंटों तक उधर बैठा था उनके साथ, रात 2 बजे तक बैठा था FIA में, तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। उनका गठजोड़ जो है हुकूमत का और JIT का, मैं समझता वो एक्सपोज होता जा रहा है। और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं कि JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था। अब जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये बोले कि जीआईटी तो सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत है, और अभी कुछ देर कबल और लीडर्स भी ट्वीट कर रहे थे इनके कि असल निशाना हुकूमत को सिंध की गिराना था या वफाक को या सिंध फतह करना था। अब बिलावल भुट्टो इसके बरक्स, जो शायद हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी एग्रेसिव टोन कहेंगे या लेंगे कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, उनके कार्ड्स क्या हैं, वो उन्होंने शो की। मीडिया टॉक के दौरान बिलावल भुट्टो ने जिक्र किया कि कितनी देर या कितने अरसे के अंदर वो पीटीआई की वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं डेमोक्रेटिकली, शायद वो कह रहे थे। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा। अगर सदर ज़रदारी इजाजत दे हमें, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे। इस अहम तरीन सवाल पर कि सियासत का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं और मैरीटाइम अफेयर्स पर एडवाइजर भी हैं इस वक्त मिनिस्ट्री के। दोनों शख्सियात बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राना अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे फैसलाबाद से, ऑन विया सैटेलाइट हमें ज्वाइन करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा है, वजीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, वज़रा काबीना में रह चुके हैं नून लीग के। इससे पहले करीम ख्वाजा साहब,
یہ جو ایک ہفتے کا ٹائم دیا بلاول نے کہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں تو ان کی حکومت بھی گرا سکتے ہیں، تو یہ آن کارڈز ہے؟ آپ لوگوں کے کوئی اجلاس ہوئے ہیں، مطلب کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی پلانز ڈسکس ہیں، آپشنز 1 2 3 ڈسکس ہوئے ہیں، یہ جو بات سامنے آئی ہے، یا یہ صرف ابھی بات کی ہے، اس کا ہوم ورک کبھی کرنا ہے، کیا ہے اس پتہ؟ دیکھیں جو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی 6 ووٹس پر ان کی گورنمنٹ ہے وفاق میں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو ویسے جو پرانی جو تاریخ یہ بتاتی ہے 1990 والی، جہاں ہماری میجورٹی تھی اور اس کو مینیپولیٹ کر کے جہاں صادق علی وزیر اعلیٰ بنے، تو وہ بھی 1-1.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلی اور وہ گورنمنٹ ہی گر گئی. غلام اسحاق خان کے دور میں 1990s میں، ہاں اس کے 90s کی میں بات کی بات بالکل. اس کے بعد 97 میں بھی یہی ہوا کہ ہماری حکومت سندھ میں مینیپولیٹ کر کے وہ انہوں نے ارباب رحیم، اس زمانے میں لیاقت جتوئی کو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد غوث علی شاہ کو کیا، وہ بھی گورنمنٹ 1.5 سال میں گر گئی، ٹینیور پورا نہیں کر پائی. تو ابھی تو حالات یہ ہیں کہ اگر ہم اپنی جو ہے سیاسی کارڈز پلے کریں تو ان کی گورنمنٹ تو گر جائے گی ود ان نو ٹائم. تو ہم تو جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی اوکے آپ اپنا ٹینیور پورا کر. اب یہ اتنا فاسٹ موو کر رہے ہیں، اور یہ کل سے جو انہوں نے اسٹارم ایٹ اے کپ آف ٹی، جو طوفان تھا وہ کپ آف ٹی میں تھا، وہ آج سارا بیٹھ گیا. ان کا فواد چودھری گیو اپ کر گیا. یہ کورٹس میں جو سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے ہیں اس میں یہ کنفیوژن کے عالم میں آ گئے، اور بلاول صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، صحیح بات کی ہے. اس سے جو اکنامی بھی نقصان ہوگی، جس طرح یہ جلدی میں چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ منٹ میں ہر چیز ہو جائے گی. اول تو ان کو تاریخ پتہ نہیں ہے. ان کے فواد چودھری جو ہے وہ 10 پارٹیاں چینج کر چکا ہے، افتخار چودھری کے ساتھ بھی رہ چکا ہے، ہمارے ساتھ. اچھا بھائی صاحب، یہ جو 6 نمبر آپ نے بتایا بلاول نے بھی کاؤنٹ کیے ہیں، 6 ارکان، تو یہ آپ کا کسی سے رابطہ ہے بھی؟ یعنی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیک ڈور چینل متحدہ قومی موومنٹ یا اختر مینگل صاحب، زرداری صاحب، اس سے پہلے ہم نے کوششیں تو کر رہے تھے، ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں ان کی، کوئی ایسا رابطہ ہے یعنی آپ کو حکومتی اتحادیوں سے جس کی بنیاد پہ؟ بہت سی چیزیں آن ایئر ڈسکلوز نہیں کی جاتی، پر یہاں تو انہوں نے آن ایئر ڈسکلوز ہم 2 دن سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کس سے رابطے ہیں کس سے نہیں ہیں وہ تو فی الحال ڈسکلوز کرنا میرے خیال سے سوٹ نہیں کرتا ہے. مگر جب آپ پر کوئی حملہ کرے گا، آپ کو جو میلائن کرے گا، آپ کو جو ہے پروپیگنڈا کی زد میں لائے گا، تو نیچرل بات ہے کہ دوسری پارٹی کی خاموش ہو کر بیٹھے گی، کہے گی صحیح آپ آؤ، آ کر قبضہ کرو یا آ کر بیٹھ جاؤ. یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں سیاسی شطرنج میں، اس بساط میں آپ کی یہ جو لیٹسٹ موو ہے یہ کامیاب رہی ہے، اور آپ اس سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پسپا ہو گئی ہے اس وقت اپوزنگ پارٹی، آپ کو لگتا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ ہے یہ؟ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو سندھ میں، پاکستان میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ سندھ سے آتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی وہ بھی یہاں سے ڈالر کی تحریک اٹھائی تھی، ایک سامراج دشمن تحریک مولویوں نے چلائی تھی 77 میں. تو مطلب ہے کہ سندھ سے ہی ہر چیز تبدیلی آتی رہی ہے شروع سے لے کر. تو اگر یہ بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ خود بھی ڈیر ہو جائیں گے. محمود مولوی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ پہلے تو یہ انٹینشن کہ آپ کچھ چاہتے تھے تو جوابی وار میں بلاول یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کچھ چاہتے ہی نہیں تھے؟ یہ ملاقاتیں، فواد چودھری کا یہاں آنا، یہ انسیڈنس تھا، کیا تھا؟ اور اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو سوال اہم ترین ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ ہم آپ کی گرا سکتے ہیں حکومت وفاق کے اندر، اب آپ کی اسٹریٹجی کدھر ہے، کدھر کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے، دیکھیں ایک تو میں یہ بڑے کلیئر کر دوں کہ ہمارا حکومت گرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم کرپشن کے اوپر، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ابتدا سندھ سے ہر چیز کی ہوتی ہے، تو میرے خیال سے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم کرپشن کو یہیں سے کرپٹ لوگوں کو اور دیکھیں کرپٹ سیاستدانوں کو پکڑیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں اچھے لوگ آئیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں کرپٹ لوگ، دیکھیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز پروو ہو رہے ہیں، تو ان کو تو اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر یہ سیاست تو نہیں ہوئی نا. دیکھیں مین ہمارا انٹینشن ہے کہ کرپشن ختم کرنا. مولوی صاحب، آپ نے کیا ڈیفینیشن کرپشن کی رکھی، کرپٹ لوگوں کی رکھی ہوئی ہے؟ وہ جن پہ انکوائری چل رہی ہو، وہ جن پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہو، وہ یا جو کنوکٹ ہو چکے ہوں؟ کیونکہ اگر ایک ڈیفینیشن آپ نے معیار کیا رکھا ہے اس وقت کرپٹ لوگوں کا؟ دیکھیں ابھی دیکھیں جی آئی ٹی میں جن کے نام ہے ان کے اوپر دیکھیں جو چیزیں چل رہی ہیں، اور جو
انکشافات ہو رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں جی آئی ٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں سب کے پاس لیک ہو چکی ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں اگر یہ کرپشن کے چیزیں پروو ہوئیں گی تو اس کے بعد بھی ہم کہیں گے نہیں جی ہمیں حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو میرے حساب سے دیکھیں ہمارے ایک ہی یا دو آدمی کے اوپر ذرا سا ہوا ہم نے ادھر چھوڑ, میرا کہنا ہے کہ ان کو بھی بڑا دل کا حوصلہ کرنا چاہیے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو یہ خود ہی کہیں, چاہے یہ دیکھیں ان کے پارٹی بھی کافی پرانی پارٹی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہاں جی کرپٹ لوگ ہیں ان کو وہ گھر بھیج دے. میں اسی لیے پوچھا محمد ولی صاحب کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ایسے جن کے اوپر انکوائری چل رہی ہے, اس میں تو لوکل گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں پنجاب کے علیم خان صاحب بھی ہیں جن پہ انکوائری چل رہی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا, پھر آپ کے ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب پر مالم جبہ کی لیز کے حوالے سے 295 ایکڑ لینڈ وہ انکوائری چل رہی ہے, جو خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب ان کے اوپر بھی وہ انکوائری چل رہی ہے, اس کے علاوہ عاطف خان صاحب, اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب ان کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہے, پھر علیمہ خان عمران خان صاحب کی اپنی بہن, تو یہ جو ہیں جن کے اوپر انکوائریز چل رہی ہیں تو کیا یہ بھی کرپٹ ہیں؟ اس کا مطلب دیکھیے انکوائریز چلنا اور بات ہے اور چیزیں پروو ہونا اور بات ہے. تو ادھر بھی کچھ پروف تو نہیں ہوا مراد علی شاہ کے اوپر, ابھی تو ایک انکوائری سامنے آئی ہے, کیا ریفرنس بھی نہیں بنا ابھی تو ایک جی آئی ٹی میں نام سامنے آیا کہ آپ نے یہ کیا ہے, اٹ ہیز ٹو بی پروون, یٹ ابھی تک نہیں ہوا پروف. دیکھیں پروف دیکھیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے پروف ہوگا تو ہم تو اسی ہمارے شور کیا تھا کہ دیکھیں جی کرپٹ لوگوں کو ہٹائیں, جیسی پروف ہو یہ خود پینک میں آ کے دیکھیں نا انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ جی کرپٹ لوگوں کو پکڑا, تو میرے خیال سے یہ اوور ریئیکٹ ہو چکے ہیں. جو میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اوور ریئیکٹ ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی کرپشن کی جب بات ہوتی ہے تو دیکھیں جب بھی کوئی بھی آدمی کرپشن کی بات کرتا ہے, دیکھیں جب نواز شریف کے اگینسٹ میں یہ کرپشن کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ڈیموکریسی میں خطرہ ہے, ٹھیک ہے نا, جب نواز شریف ان کے اگینسٹ میں کرتے تھے اس وقت بھی ڈیموکریسی کو خطرہ تھا. ہر وقت جب بھی ہم کرپشن کی بات کریں یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کو خطرہ ہے, یہ ہو جائے گا. دیکھیں ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہے, یہ ہمارا مین ٹارگٹ. اور مراد علی شاہ صاحب کو استعفیٰ دینا ہے, یہ مطالبہ ہے آپ کا اس وقت ابھی بھی ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے, اگر ان کا نام اور ان کے چیزیں پروو ہوئیں گی تو ان کو ہر حال میں استعفیٰ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بے نقاب میں. اس بریک کے بعد صوبہ سندھ کے سیاسی ماحول, پھر مجموعی طور پہ پورے سیاسی ماحول پر ان تمام بیانات کا کیا اثر پڑے گا, مستقبل کیا نظر آتا ہے, اور تینوں سیاسی جماعتیں اہم جو آج پروگرام میں موجود ہیں ان کی آگے کی حکمت عملی سیاسی طور پر کیا ہوگی, یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات صوبہ سندھ کی سیاسی مستقبل, پورے ملک کے سیاسی مستقبل, یہ جو دسمبر کی سردیوں میں بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت ہے یہ کہاں جا کے تھمے گا, کیا کوئی اوور ریاکشن پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا جو فوراً یہاں پر بڑی سندھ میں ہم نے دیکھا گزشتہ 2 یا 3 دن کے دوران بڑی سیاسی ایکٹیویٹیز رہیں, یا یہ اوور ریاکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا, یہ آخر ہوا کیا اس وقت جو پچھلے 2-3 دن میں ہوا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے جی کہ وہ یہاں پر اس وقت صوبہ سندھ میں گورنر راج لگا دے, یا کوئی سیاسی تبدیلی لے کر آئے ڈیموکریٹکلی, یا جس طرح بلاول بھٹو نے ابھی کہا ہے کہ وہ چاہیں تو 6 ان کے نمائندے یا 6 ارکان جو جس کی بنا پہ پی ٹی آئی کی حکومت کھڑی ہے وہ ان کو کبھی بھی ہلا سکتے ہیں, وہ تو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں, اگر زرداری صاحب گو ہیڈ دیں تو وہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں 1 ہفتے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو. رانا افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر رکن ہیں نون لیگ کے اور وفاقی بھی آپ رہ چکے ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, جوائن کیا. رانا صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کیا مس کیلکولیشن ہو گئی پی ٹی آئی سے, یا اوور ریاکشن تھا, کیا تھا یہ جو ابھی 2 دن میں ہم نے دیکھا ہے, اینڈ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس پر رانا افضل خان صاحب؟ رانا صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جی سوال رانا صاحب میں کہتا ہوں آپ کی اسیسمنٹ اس وقت کیا ہے سیاسی ماحول کو لے کر, کیا پی ٹی آئی نے مس کیلکولیٹ کیا ہے یہ تمام جی آئی ٹی کے ساتھ جو معاملات جڑے ہوئے تھے سندھ میں جو ہوا 2 دنوں کے دوران, آپ کی نظر میں مستقبل کیا ہے, یہ اس طرح آپس میں کوئی گورنر راج کی طرف جائے گا, معاملہ تھم گیا معاملہ, ہاؤ ڈو یو فورسی اٹ, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو رانا صاحب؟ میرا خیال پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک وہ یہ بھی کہہ دینا کہ الیکشن موڈ سے نہیں نکلا, یہ میں سمجھتا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جہالت کے موڈ سے باہر نہیں نکلی. ان کو ملک چلانے کے اندر نہ دانش مندی, نہ شرافت,
نہ رواداری، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا کیا ہے. اتنی بیان بازی حکومت کے اوپر بیٹھ کے اور ملک کو ڈسٹرب کر دینا، اور ان کے ان بیانات کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج روز گر رہی ہے، اور جو ان کی اپوزیشن ہے ان کے اندر وہ صف آرا ہوتی جا رہی ہے. وہ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے وہ اپنا پرعزم ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے. یہاں معیشت جو ہے، آج اخباریں پڑھیں آپ، جو سیریس رائٹرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان بند ہونے کو جا رہا ہے اور پاکستان کھڑا ہو گیا ہے. اور یہاں یہ بیان بازی کر کے بدتمیزی کا بازار لگایا ہوا ہے، پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں دانش مندی کہاں ہے. کوئی دانش مندی نظر نہیں آ رہی. رانا صاحب، آپ نے اکبر زیدی صاحب کے آج آرٹیکل کی آپ غالباً بات کر رہے ہیں، ڈان میں شاید جو ان کا کالم آیا ہے، لیکن رانا صاحب اس کے علاوہ بھی مجموعی طور پر پی ٹی آئی، ابھی ہم بیٹھے نمائندے ساتھ پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، ہم تو چوروں کو پکڑ رہے ہیں، چوروں کو پکڑتے ہیں، اگر اسٹاک مارکیٹ گر جائے، چوروں کو پکڑنے میں اگر جو ہے کرپٹ لوگوں کا نیکسس ہم کرتے ہیں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے. تو وہ یہ کوریلیشن کیا ہے اسٹاک مارکیٹ کا اور کرپٹ لوگوں کا، یا جمہوریت کا اور چور اس وقت کرپٹ لوگوں کا؟ یہ اس نیکسس کی بات کر رہے ہیں کہ کیوں اس وقت سوال اٹھ رہا ہے جب ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں کرپٹ لوگوں پہ. تو رانا صاحب دیکھیں، یا تو یہاں جو نمائندے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کرپشن کے لیے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں بنایا. یہ تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو نون لیگ نے یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا. دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کریں جس طرح دنیا بھر میں ہوتی ہے. کوئی ان کو نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، کوئی ان کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اب یہ نہ کریں. لیکن جو بیان بازی کر رہے ہیں، جو یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کے اندر ماحول کہاں جا رہا ہے؟ سیاست سے کیا یہ ملک جو ہے صرف سیاست کرنے کے لیے بنا ہے؟ کیا یہ الیکشن جیت کے آئے تھے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے آئے تھے، یا عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے؟ مجھے بتائیں ایک پالیسی انہوں نے دی ہو. آج 6 مہینے، 6واں مہینہ ان کو جا رہا ہے، اور ایک پالیسی، ایک ڈائریکشن. یہ کہتے ہیں ہم قرضے نہیں لیں گے. ساری سابقہ حکومتوں سے 6 مہینے کے اندر جس حکومت نے زیادہ قرضہ لیا انہوں نے لیا، سب سے مہنگا قرضہ انہوں نے لیا. آئی ایم ایف پروگرام کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آئی ایم ایف سے 1.5 گنا زیادہ قرضے کے اوپر لے کے آئے ہیں. آئی ایم ایف 2% پہ قرضہ دیتا ہے، یہ 3.18% کے اوپر سعودی عربیہ سے لے کے آئے ہیں. یو اے ای کا یہ ریٹ نہیں بتا رہے مارکیٹ کو. یو اے ای سے جس ریٹ پہ انہوں نے پیسہ اٹھایا یہ ریٹ نہیں بتا رہے. اور یہاں پہ پاکستان کا لوکل قرضہ جو انہوں نے اربوں ڈالر اٹھایا ہے، 13 سے اوپر مہنگا اٹھایا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا قرضہ ہے. یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. ان کو قرضہ بھی کوئی نہیں سستا دینے کو تیار، اور آئی ایم ایف کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کہاں لے کے جائیں گے پاکستان کی معیشت کو؟ صحیح. اچھا، آپ کی ایک بات جو ہے، میں آپ نے کہا کہ ملک کیا یہ سیاست ہی ہوتی رہے گی، ملک کا کیا ہوگا، ملک کس طرح آگے بڑھے گا. محمود مولوی صاحب، آپ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں کہ یہ کیا آپ سے سیاست اور پاپولزم، اگر میں کہوں لفظ صحیح ہوگا تو ریٹورک، یہ چلتا رہے گا، یا حتمی کوئی پالیسی میجرز ہمیں نظر آنا شروع ہوں گے، یا صرف یہ گرفتاریاں، کرپٹ ہم یہ کر دیا، ہم نے وہ پکڑ لیا؟ اور اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر دیا. ہم نے تو کچھ نہیں کہا، نہ کوئی مقدمہ بنایا، نہ کوئی کاروائی ہم کر رہے ہیں اس وقت. یہ تو کورٹ اور احتساب کا عمل از خود چل رہا ہے. نہیں تو دیکھیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے کرپشن پکڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ کیسز، اگر کیسز آ رہے ہیں، دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کے اوپر ورڈکٹ آیا تو اس کے اوپر اعتراضات کس کو تھے؟ ٹھیک ہے نا، پرابلم ان کو تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چاہے کسی پارٹی کا ہو. دیکھیں اگر کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، جی آئی ٹی بن رہا ہے، کورٹ فیصلہ دے رہی ہے، اس کے اوپر یہ خوشی سے کیوں نہیں لے لیتے فیصلے کو کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کو سزا صحیح ہوئی ہے؟ کورٹ تو ہمارے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس وقت ان کے اوپر کیسز ہم نے تو نہیں بنائے تھے. مارکیٹ گرنے کی بات کر رہے ہیں، مہنگے قرضوں کی بات کر رہے ہیں. آپ چین کے دور میں بھی خان صاحب کے ساتھ تھے جہاں تک میرے علم میں، تو آپ بتائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں قرضے آپ نے ایسے ہائی انٹرسٹ ریٹس پہ لے لیے ہیں، نہ کوئی بیل آؤٹ ایسا پیکیج ہے جس سے آپ کہیں جی اچیومنٹ ہے آپ کی. وہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو کیا ہوا ہے؟ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 4 مہینے میں یہ ہمارے اتنے قرضے گنوا رہے ہیں. انہوں نے تو دودھ کی نہریں چھوڑی تھی پیچھے، جو کہ اتنے سالوں میں بہت اچھی اکنامی تھی. دیکھیں نا، ایک دن کے اندر تو کوئی میرے خیال سے چھوٹی تھی دکان کا بھی جو ہے نا اتنا اثر نہیں پڑتا. یہ پیچھے کے اثرات ہیں. دیکھیں نا 5 سال انہوں نے کیا کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 4 مہینے میں اتنے قرضے لے لیے، اتنے یہ لے لیے، اتنے. دیکھیں ہم تو چیزوں کو ابھی سمت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ کے گئے؟ یہ کیا چھوڑ کے گئے؟ انہوں نے بائی فورس ڈالر کو روکا ہوا تھا، کیونکہ جب ان کو اپنا کرنا تھا تو انہوں نے روکا ہوا تھا. اس کے بعد یہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں،
تو اسی لیے انہوں نے یہ سب قرضے چھوڑ چھاڑ کے دیکھیں نا کہاں ان کا فائنانس منسٹر, وہ کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں نا ان کو آ جانا چاہیے نا اسحاق ڈار صاحب کو. اب تو آپ حکومت میں ہیں, اتنے ماہ ہو چکے ہیں محمود مولوی صاحب, اب بھی اگر یقینی طور پہ غلط فیصلے ہوں گے جس کا اسٹرکچرل آپ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں, سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن اب وہ کہتے ہیں جی آپ کا ریٹورک ملک چلانے کے بجائے صرف اکاؤنٹیبلٹی رہ گیا ہے, اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہ گیا, دیکھیں ہم ملک چلانے کی پالیسیز بنا رہے ہیں, دیکھیں انہی لوگوں کو تکلیف ہے زیادہ کہ دیکھیں جو ہر وقت بات کرتے ہیں, دیکھیں میڈیا کے اندر زیادہ, دیکھیں جب ججمنٹ آیا تھا نواز شریف کے اگینسٹ میں کس کو پرابلم تھا؟ کیسز ہم نے بنائے؟ کیسز تو ہم نے نہیں بنائے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کیسز کس دور میں بنے ہیں, کیسز آج اگر فیصلہ آ کے ورڈکٹ آ جاتا ہے, اس ورڈکٹ کو اگر آپ کہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہ کرائیں تو پھر تو ہمارا قصور ہوگا نا. لوگ کیا کہیں گے کہ ورڈکٹ آ گیا اور ہم امپلیمنٹ اس کو نہ کریں, ہم کہیں گے جی جانے دو. صحیح. اچھا یہ جو بات ہے کریم خواجہ صاحب, ابھی رانا صاحب نے بھی کچھ معیشت کے انڈیکیٹرز کی بات کی ہے, خیر عام آدمی کے لائف سٹائل کی بھی بات بھی ہے, بڑا فرق جو پڑ رہا ہے مثبت نیگیٹو جو بھی ہے, کیا پی ٹی آئی کی وجہ سے پڑ رہا ہے, نون لیگ کی وجہ سے پڑ رہا ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن جب بلاول بھٹو کریم خواجہ صاحب آ کے یہ بولتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ایک ہفتے میں حکومت گرا سکتے ہیں, اور اگر یہ ہماری طرف آئے تو ہم ابھی آپ بھی بول رہے تھے کہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم بھی, سر آپ عوام کے لیے, عوام کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے تو اس کے لیے حکومت گرانے کو یا تحریک چلانے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن جب آپ کی اپنی حکومت پر اس پر معاملہ آ جاتا ہے یا آپ کی حکومت کے خلاف آپ کو اپنی بقا مشکل لگتی ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم 6 دن میں گرا دیں گے, 7 دن میں گرا دیں گے, ہم اسمبل بھی ہو جائیں گے, ہم ملک کے بھی کام کر لیں گے. تو عوام کدھر جاتی ہے اس وقت کریم خواجہ صاحب اس پورے معاملے میں؟ آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیں, گزرے 5-7 دنوں کی اکنامی حوالے سے سندھ میں 50,000 نئے جابس ہم دینے والے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی جو سٹیٹمنٹ 3-4 دن سے آ رہی ہے, اس سے تو یہ ہمارا جو 50,000 لوگوں کو تھرو میرٹ تھرو سسٹم جو بھی قانون کا سسٹم ہے اس کے تحت جو جابس دینے جا رہے ہیں وہ تو متاثر ہوں گے. اسی طرح جو ہے ہمارے بہت سے کام آن پائپ لائن ہے, فیبروری میں ہم 660 میگا واٹ دے رہے ہیں نیشنل گرڈ کو, مثال وہ سندھ دے رہا ہے نا. تو یہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا, بیوروکریسی جو ہے فریجائل ہو جائے گی, کام رک جائیں گے, اور اس سے جو ہے ہم اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اس کا امپیکٹ جو جس طرح یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, ان کا بھی آیا ہے کہیں آپ مجھے دکھائیں سوائے اسٹیٹمنٹ کے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. یہی اسٹیٹمنٹ جب آیا تھا, مودی نے بھی یہی کہا تھا کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم یہ باتھ رومز بنا کر دیں گے, 30 کروڑ باتھ روم بنا کر دیں گے. تو آپ حکومت کے خلاف یہ بھی اسی طرح نہیں چلاتے جب عوام کے اوپر نوکریاں نہیں جا رہی, نوکریاں جا رہی ہیں, لوگوں کی ریسیشن آ رہا ہے یا پھر کوئی مسئلے آ رہے ہیں, لیکن جب آپ کی قیادت پر یا آپ کی سندھ حکومت کی بقا کی بات آ رہی ہے تو پھر آپ کے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی 7 دن میں حکومت ختم کر سکتے ہیں, 6 دن میں ختم کر سکتے ہیں. بڑے اگریسیولی آپ لوگ آ رہے ہیں سامنے. الیکشنز, پولیٹکس, سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ اقتدار میں آئے. ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے, صرف یہاں تو نہیں ہے. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تب بھی لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. اب ان کو 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے میں بجائے ان کے کہ انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹورز بند کرنے شروع کر دیے, سبسڈیز ختم کر دی ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, دیگر چیزیں ہوئی ہیں, انہوں نے کوئی نوکریاں دی ہیں, انہوں نے کوئی سبسڈیز میں کمی کی ہے کہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو, کچھ نہیں سوائے ٹاک شوز میں صرف یہی کرپشن والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, کرپشن کے ہم بھی خلاف ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, پر عوام کے لیے انہوں نے 6 مہینے میں کون سے ریلیف دیے ہیں؟ کچھ نہیں دیا انہوں نے. میرا سوال جو ہے کہ آپ عوام کے لیے کب نکلیں گے سڑکوں پہ, یہ تو بتا دیں. عوام کے لیے نکلیں گے, دیکھیں بات سنیں, یہ تو آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے نکلیں گے نا سر, دیکھیں اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں سے ملیں گے, لنگر بنائیں گے اپنے, یا ایم این ایس ان کے توڑیں گے یا کچھ بھی کریں گے. بلاول صاحب کی عوام کے لیے کب نکلیں گے آپ لوگ؟ میرے بھائی, ہم بلاول صاحب کی 2 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو جے آئی ٹی یا جو ہے اپنا ای سی ایل کے لیے ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے. سڑکوں پر پیپلز پارٹی اس وقت آئے گی جب عوام کے ایشوز آئیں گے, مہنگائی, بے روزگاری, سبسڈیز, روزگار, دیگر چیزوں کے لیے ہم آئیں گے. گیس اور الیکٹرک کا بلز بڑھ گئے ہیں, اس کے لیے ہم آئیں گے. ہم کوئی خدا نہ خواستہ ان چیزوں کے لیے تو نہیں آئیں گے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اس میں رانا افضل خان صاحب اگر آپ نے پڑھی ہے یہ رپورٹ, آپ نے جو 128 پیجز سنتھسس رپورٹ ہے, پھر جو اس کا ایگزیکٹو سمری ہے, ہیو یو گون تھرو دس رانا افضل خان صاحب؟ کیونکہ جو نون لیگ بھی تنقید کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی کرپشن پہ, اور جو واقعات جو اس میں سامنے آئے ہیں کہ انور مجید اور پھر گھر اور پھر کس طرح سے شوگر ملز اور کیپٹیو پاور پلانٹ سے لے کے ہر جگہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی فائنانس کی مجھ سے زیادہ, سب سے زیادہ ہوگی جو شو میں بیٹھے ہیں شاید. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کہیں نہ کہیں جا کے یہ سب ہو رہا تھا صوبے سندھ میں, جس پہ نون لیگ بھی کہتی رہتی تھی کہ ہو رہا ہے, یا یہ کیا فیک ہے یہ جے آئی ٹی رپورٹ اکارڈنگ ٹو یو رانا افضل خان صاحب, اگر آپ اس سے گزرے ہیں پوری طرح سے؟
دیکھیں میں اس کو فیک رپورٹ بھی نہیں کہہ سکتا اور میں اس کو حتمی رپورٹ بھی نہیں کہہ سکتا. ہم نے ان نیب اور اس طرح کے اداروں کے ہاتھوں ہماری جماعت نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہمارے لیڈر کو انہوں نے ہائی جیکر بنایا, عمر قید کی سزا دی, پھر انہی عدالتوں نے اس چیز کو ختم کیا. اس لیے رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو عدالت کو پرکھنے دیں, اور جو عدالت جب فیصلہ کرے گی اس کے بعد پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بڑی چوری تھی یا بہت بڑی چوری نہیں تھی. تو اس وقت ڈھنڈورا پیٹنا, اس سے آپ ملک کے لیے کیا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اس کا حتمی فیصلہ آ لینے دیں, اس کے بعد ان کا اپیل کا رائٹ ہوگا ان کا. تو یہ جو واہ ویلا اور یہ سارا ڈرامہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مدد بھی نہیں کر رہا. پاکستان کے ایک نیگیٹو پکچر ہو جا رہی ہے, لوگوں کا اپنے حکمرانوں میں اور جمہوریت کے اندر ان کا یقین ختم ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. یہ سارا ڈرامہ جو کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب عدالت سے فیصلہ, ابھی انہوں نے فرمایا یہ لوگ فیصلے خوشی سے قبول نہیں کرتے. جی رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. جی ان کو پتا تھا. رانا صاحب میں ایک سوال آپ سے اگر عرض کر سکوں کہ ایک سیاست کو کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, تو جب آپ کی جے آئی ٹی تھی, احتساب اور یہ سارے معاملات آ رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کی قیادت ہم سنتے تھے, قمرالزمان قاہرہ صاحب بڑا بڑھ چڑھ کر بولتے تھے, بلاول بھٹو تو وی آئی پی احتساب کہتے تھے کہ شریفوں کا وی آئی پی احتساب ہو رہا ہے, اور اس طرح کی ایک نہیں کئی بیانات تواتر کے ساتھ دیے جاتے تھے کہ یہ سب فیک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور یہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ اچھے اچھے عالیشان. تو سر آج وہ وقت اگر پیپلز پارٹی پر آ رہا ہے تو آپ کی جانب سے یعنی اس کا جواب دیا جائے گا اس وقت کہ یہ کیا آپ لوگ ہمارے بارے میں بولتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیٹکس جو ہے یہ بہت ہو چکی پاکستان کے اندر. ہمیں اس ملک میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے, ہمیں اس ملک میں چارٹر آف اکانومی چاہیے, چند ایسے اہداف کے اوپر جو ملک کے لیے بہتر ہیں اور جو ملک کی جمہوریت کے لیے بہتر ہیں, اس پہ تمام پارٹیز میں اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ یہ جو اہداف ہیں ان پہ ہم سیاست نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. اگر ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں یا پیپلز پارٹی نے کی ہیں تو اس سے سبق پی ٹی آئی کو بھی سیکھنا چاہیے. لیکن یہ آج جب یہ کہہ رہے تھے جی یہ تو جا رہے تھے, ان کو پتا تھا یہ جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا ہم جا رہے ہیں, ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے واپس آنے کے لیے, ہم نے پاکستان میں ریکارڈ خدمت کی, ان کو پتا تھا کہ ان کو لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف باوجود ان کی تیاری نہیں تھی. یہ جو ماضی کی غلطیاں کریکٹ کرتے ہوئے اگر ہم بات, کیا پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے سینیٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب جو ہیں اس پہ کیا پیپلز پارٹی کا موو ہو سکتا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر مشترکہ لائحہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی منظرنامہ جو مستقبل کا اس کے اندر کوئی بڑی چینجز آ سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اشتراک سے پی ٹی آئی کے لیے کیا مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں؟ جانیں گے اس بریک کے بعد میرے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج اہم ترین سیاسی سوالات ہم کر رہے ہیں. بے نقاب کے آگے مستقبل کیا لگ رہا ہے جی؟ سیاست کا ہلچل نظر آتی ہے, وہ کب جا کے تھمے گی بھی یا یہ مزید بڑھے گی؟ یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں. اور کریم خان صاحب, میں رانا افضل خان صاحب سے بات کر رہا تھا, میں نے وہ سوال ان سے پوچھا تھا, میں آپ سے پوچھوں, پھر میں نے ایک بریک سے سوال پوچھا, کریکٹ کر لے جی اس کو, جو سنجرانی صاحب کا معاملہ ہوا تھا, تو اس پہ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا جی یاد ماضی عذاب ہے یارب, تو اس وقت تو بڑے آپ نے نشتر اور تیر برسائے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر آپ کی قیادت نے جی کہ یہ تو وی آئی پی احتساب ہو رہا ہے اور یہ کچھ نہیں ہو رہا, آشیانہ اسکینڈل بھی اٹھا رہے تھے, سب آپ کی پریس کانفرنس میں قمرالزمان قاہرہ کی موجود ہے ساری چیزیں. تو اب کیسا لگتا ہے یہ باتیں وہ سن کے, ماضی والی باتیں؟ دیکھیں میں اس سوال سے پہلے بے نظیر صاحبہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بے نظیر صاحبہ جب 98 میں چلی گئی ایگزائل میں تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو 70s میں جو ہماری پارٹیز نے اور اس وقت کی نیشنل عوامی پارٹی تھی اور ان سے ہمارے اختلافات ہوئے اور جس جھگڑوں کی وجہ سے مارشل آرٹس آئیں, وہ ختم ہونا چاہیے. اس پر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا آگے چل کر. بیسک وہ تھیم تھی بے نظیر شہید کی تھی, ٹھیک ہے.
تو مسٹیکس ہم سے بھی ہوئے ہیں, مسٹیک دوسروں سے بھی ہوئے ہیں. سر یہ جو بے نظیر صاحبہ کی تھیم ہے یہ آپ نے مطلب رکھی ہوتی ہے سائڈ پہ, زرداری صاحب کی تھیم بھی رکھی ہوتی ہے, میں بڑا ناقص اپنے سے پوچھ رہا ہوں, تو پھر کیا یہ تھیم آپ استعمال کرتے رہتے ہیں وقت کے حساب سے, یعنی الیکشن کے قریب زرداری صاحب کی تھیم اور پھر جب مفاہمت کا وقت آئے تو بے نظیر صاحبہ کی تھیم, تو اس طرح سے یہ سوئچ آن آف چلتا رہتا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کیا کہیں گے اس کو, یہ والی اسٹریٹجی ہے نا یہ تو؟ نہیں, اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا پڑے گا آگے چل کر, اور اس میں ہم چاہیں گے کہ اس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں ہیں, پارلیمنٹ کے باہر ہے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد, میٹر آف ٹائم کی بات ہے, وہ پی ٹی آئی سے بھی ہونے والا ہے. تو آپ کے ساتھ جب سنجرانی صاحب کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ کر رہے تھے جب سینٹ کے چیئرمین, تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ آپ کو پتا تھا؟ بے نظیر صاحبہ والی بات ریپیٹ کروں گا میرے بھائی, اس میں ہر مطلب آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جو مسٹیکس ہوئی ہیں اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے, میں یہی کہوں گا, اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, چھوٹا ورکر ہوں, مگر اس چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے جس میں سب پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, پارلیمنٹ کے باہر ہے, ان سب کو شامل ہونا چاہیے, کیونکہ جو چیز آج نون سے ہوا ہے, پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہے, کل پی ٹی آئی سے بھی ہونے والا ہے, یہ ان کو پولیٹیکل ایکسپیرینس پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, یہ آپ کو اطلاع ہے؟ بالکل, آج کا پروگرام جو ہے نا یہ مہربانی کر کے آپ اس میں رکھیے گا اپنی آرکائیوز میں, اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم سے ہو رہا ہے, جو پی ٹی آئی سے, جو نون سے ہوا ہے, اور پریویسلی بھی نون اور پیپلز پارٹی سے ہوا ہے, اب ان سے ہونے والا ہے. مطلب کوئی جے آئی ٹی ان کی بھی بن رہی ہے پس پردہ, وہ سامنے آ جائے گی وقت کے ساتھ یہ بھی ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس لیے ڈیموکریٹک فورسز کو جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلے, وفاق سلامت رہے, ان کو کرنا پڑے گا. جی سر, میں معذرت ہوں لیکن وہ تو کہہ دیں گے کہ نہ ہمارا کوئی دوست ہے انور مجید جیسا, نہ ہماری شوگر مل ہے سندھ میں, نہ کوئی اومنی گروپ سے ہمارا تعلق ہے, نہ ہم نے اس پر جو ہے وہ کیپٹیو پاور پلانٹ کی سبسڈی دی, جو الزام ہے ابھی تک ثابت نہیں ہوئے, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو ایسا کوئی ہے نہیں ابھی فی الحال تک, تو کوئی نظر نہیں آ رہا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں ڈیموکریسی کے بارے میں بات کروں گا, اور جو یہ چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے وکیل آ کر آپ کو دلیل دے سکتے ہیں. میں یہاں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں, میری جو لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو اور دوسرے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو میں ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں. باقی جو چیزیں ہیں جو آپ کو پوچھنی ہے, مستقبل میں سنجرانی صاحب کو, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ریکٹیفائی کریں گے, تو آپ ریکٹیفائی کرنے کو تیار ہیں اس غلطی کو, یعنی آپ چینج کرنے کو تیار ہیں چیئرمین سینٹ کو, یہ تو ہے حتمی طور پر؟ دیکھیں, میں نے جنرل بات کی ہے کہ یہ چیزیں سوچنی پڑے گی, ریکٹیفائی کرنی پڑے گی, چارٹر آف ڈیموکریسی بننا پڑے گا, کسی ایک کی نہیں, جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے, اس ملک کو ڈیموکریسی کے تحت چلنا ہے, اس ملک میں ایک ادارے کا جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے جس نے سارے ملک پر قابض ہیں کچھ لاکھ لوگ, تو ان سے اسی طرح ہی جان چھوٹے گی جو جناح کا جو خواب تھا پاکستان والا, جو ہٹ کر کسی ڈکٹیٹر کا خواب بن گیا ہے, اس کے لیے اسی طرح پولیٹیکل فورسز کو کرنا پڑے گا, ورنہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی محترم بے نظیر بھٹو کی سیاست اب ہوگی. رانا صاحب, میں اس سے پہلے میں مولوی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں اس پہ. رانا افضل خان صاحب, آپ تیار ہیں اس وقت سینٹ چیئرمین کی غلطی ریکٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ جیسے کہہ رہے ہیں غلطیاں ریکٹیفائی کرنے کا وقت ہے اس وقت, محترمہ کی سیاست کو دوبارہ نکال کے اور اس کو لے کر آگے بڑھنے کا وقت ہے, تو یہ فار اے چینج, فار اے فرسٹ اسٹیپ یہ ہوگا اس وقت, ہم کین یو ایکسپیکٹ دس ان دی کمنگ ڈیز؟ دیکھیں, اس کے اوپر پارٹیوں کو مشاورت کرنی پڑے گی, اور دیکھنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو حاصل کیا ہوگا. ایک مسٹیک, ایک غلطی اور پھر اس کے اوپر ایک اور چیز کریں تو وہ آپ کو ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس طرح سے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, جس طرح سے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت توڑی گئی, وہ جمہوری فیصلے نہیں تھے, وہ ہمارے اوپر مسلط کردہ فیصلے تھے, اور ان کو کریکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے. لیکن اب کب ہم کرتے ہیں, اس کے ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہماری تمام تر سیاست جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے, پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو نیچا دکھائیں یا ہمیں نیچا دکھائیں. ہم لوگ آئے ہیں عوام کے لیے, اور اگر عوام کی بہتری ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہاں رہنا بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے, اور بار بار نون لیگ کا یہی سٹانس رہا ہے. اور اگر یہ انڈو کرنا ہے ایک ایسی زیادتی کو جو غیر جمہوری زیادتی تھی, تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اچھا, یہ آپ کی نزدیک یہ جو سندھ کے اندر کوششیں ہیں اس وقت ہیں جس میں گورنر راج اور مختلف جو فارمولاز پیش کیے جا رہے ہیں,
یہاں بیٹے کریم خواجہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے فارمولاز نواز شریف صاحب کے دور میں 97 کے اندر گورنر راج کی صورت میں سامنے آئے, اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب کے دور میں سامنے آئے, فیل ہوئے, پھر مشرف صاحب نے آزمایا پیپلز پارٹی کو آؤٹ کر کے کوئی گورننس ماڈل بنا لیں, دے آلسو فیلڈ ان اسٹیبلشنگ اے گڈ سسٹم. تو آپ کے نزدیک کیا یہ اگر ہے ایسا فارمولا, یہ اگر امپلیمنٹیشن فیز میں آتا ہے تو کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے پہلی بات, اور اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں کامیاب تو یہاں پہ ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں جو کبھی کامیاب کروا سکتی ہیں, لیکن کیا اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ اپنے لیے نفرت کو بڑھائیں گے. جب لوگ ووٹ دے کے کسی حکومت کو الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں تو ان کے ووٹ کے خلاف جو قوتیں ہوتی ہیں ان کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں الیکشن چوری ہوا, ملک کے اندر آج ایک نفرت کا بازار لگا ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا, اور ان نفرتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو بھی خراب کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو فیصلوں کی بات ہے محمود علی صاحب, آپ ابھی بریک میں کہہ رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چارٹر سا ہو جائے ایسا کہ کوئی فیصلہ ہے عدالت کا, محترم عدالتوں کا, تو آپ ساری پارٹیز احتجاج نہ کریں جس کے خلاف بھی ہو, ایسا کچھ آپ بریک میں کہہ رہے تھے فارمولا ہے, تو ہم چاہیں گے جی اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے. پہلے آپ کا آئیڈیا کیا ہے سر مولوی صاحب؟ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ دیکھیں ہم اتنی بات کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی, ہم ایسا کیوں نہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کرپشن کے اوپر کچھ بنا لیتے ہیں سب مل کے, کہ کرپٹ لوگوں کو ہم جو ہے حکومت کرنے نہیں دیں گے, چاہے کوئی بھی ہو. کسی بھی پارٹی کے اندر کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہم خود مل کے نکالیں گے. پرویز خٹک صاحب بھی تو انکوائری میں ہیں, ان کو بھی ہٹا دیں. دیکھیں کرپشن بخاری صاحب اور علی خان صاحب کو بھی ہٹائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جس کے اوپر کرپشن پروف ہوتا ہے بالکل بنا لیں. بالکل آپ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنا دیں کہ جس کے اوپر کرپشن پروف ہوتا جائے وہ خود سے جو ہے نکلتا چلے جائے, اور پارٹیز ان کو اون نہ کرے, پارٹیز ان کو کہیں خدا حافظ اور ان کو آنے نہ دے. دیکھیں ہمیں یہ ملک کو دیکھنا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارے لیے ایک جو اثاثہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم صرف اپنی جنگ نہ لڑیں کہ پارٹیز کی جنگ, ہم اس ملک کے لیے سوچیں کہ دیکھیں جو کرپٹ لوگ ایک دفعہ اگر آپ بڑی اچھی بات ہے یہ, لیکن آپ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن اپنے دل سے آپ ہاتھ رکھ کے پوچھیں جہانگیر ترین صاحب کو کیا عمران خان صاحب خداحافظ کر سکتے ہیں؟ یعنی ابھی بھی وہ ملتے ہیں, ملاقاتوں میں بھی شامل ہوتے ہیں گورننس کی, یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے منہ سے یہاں پہ کہ ہاں جہانگیر ترین کرپٹ ہے, لہٰذا جہانگیر ترین آئندہ کبھی کسی کابینہ کے اجلاس میں بھی نظر نہ آئے, نہ کسی جلسے میں نظر آئے پی ٹی آئی کے, نہ کہیں اور نظر آئے, کیونکہ ہی از ڈسکوالیفائڈ بائی دی سپریم کورٹ آن بیسکلی انسائڈر ٹریڈنگ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں محمود علی صاحب؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ہم یہ بات کر رہے ہیں نا, ہم انڈیویجلز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا, میں آج بھی کہوں گا ہمارے پارٹی میں بھی ٹھیک ہے نا جو کرپٹ لوگ ہیں, اگر جو کرپٹ ہیں ٹھیک ہے نا, ان کو پالیٹکس میں آنا نہیں چاہیے. دیکھیں آج نہیں تو کل کلین لوگ آئیں گے. دیکھیں بہت کم مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ڈائجسٹ کرنا. آدمی دیکھیں ایک اچھے آدمی بھی آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی مفاد ہوگا. تو جب تک کلین لوگ نہیں آئیں گے تو یہ ملک نہ ترقی کرے گا نہ ہم آگے کی طرف جائیں. میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں, چاہے پیپلز پارٹی جو سندھ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں ان کے حکومت سے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کا کیا یہ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کیا ان میں یہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی کرپٹ نہیں ہے اور ہماری حکومت بہت اچھی چل رہی ہے, ہم نے سندھ کے لیے بہت اچھا کیا. دیکھیں خود کے دلوں پہ ہاتھ رکھے گا نا. صاف ستھرا شخص صادق امین آپ نے دیکھا ہے سندھ کے لیے کوئی موضوع آپ نے انتخاب ہوا ہے 2 دن کی میٹنگز کے بعد, کوئی شکل سامنے آئی, کوئی چہرہ لیاقت جوتوئی کی صورت میں, کوئی ذوالفقار مرزا کی صورت میں, یا کوئی چہرہ اس وقت کسی پیپلز پارٹی کے پیٹریوٹ گروپ میں سے کوئی, یا اس وقت جو اور گروپ زی ڈی اے ایم کیو ایم سرگرم کہیں سے کوئی نظر آئی اپنی صفوں میں سے پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے جو آپ لوگ موومنٹس کر رہے تھے, کوئی تھا ذہن میں؟ دیکھیں ایک تو میں بتاؤں یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کر رہے تھے. ہمارا ٹارگٹ یہ تھا, دیکھیں کرپشن کا جب آ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں جی کرپٹ لوگوں کو, سر آپ کے لیڈران حلیم عادل شیخ اور سارے آ کے بار بار بولتے رہے 19 ممبران ہیں, 20 ہمیں آ جائیں گے, 20 نے رابطہ کر لیا ہے, وہ چھوڑنے کو تیار ہیں. علی گوہر مہر صاحب سے عمران خان صاحب باتیں کر رہے تھے فون پر, دیکھیں وہ سب کیا ہو رہا تھا پھر, وہ کس کی باتیں ہو رہی تھی؟ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, انہی کے پارٹیز کے لوگ جب اپروچ کرتے ہیں نا تو دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جہاں لوگ چیز دیکھتے ہیں کہ ذرا سا ادھر کسی کے اوپر بحران آ رہا ہوتا ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ وہیں کے لوگ نکل کے ادھر ادھر منہ مار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ذرا سا یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا, ذرا سا کہیں پہ بھی بحران ہے, چاہے کسی پارٹی میں آتا ہے, پاسٹ میں بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا, اسی ملک کے ہم باشندے, ذرا سا آتا ہے تو لوگ ادھر ادھر منہ مار رہے ہوتے ہیں.
تو تاکہ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے تو یہ نہیں جا کے لوگ خود ہی اگر آتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے. اور دیکھیں ہم ہر چینل پہ اوپر میرے خیال سے کل خان صاحب یا بہت سے لوگوں کی میٹنگ بھی یہ کہہ رہے تھے دیکھیں کہ ہم بیسکلی کرپشن کے خلاف ہیں. جو اگر کسی کو کرپشن کا دیکھیں ان کو کیا انہوں نے کیا کہا آپ یہ دیکھیں انہوں نے لوگ آپ کے پاس آ رہے کتنے لوگ آئے تھے نام نمبر کوئی ان کے ہے کتنے آ گئے تھے ان میں سے کوئی صاف ستھرا آپ نے ڈھونڈا تھا سندھ کی قیادت کے لیے کوئی تھا مطلب یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا بھلے وہ خود آ رہے تھے یا آپ آ رہے تھے. میرے کو اس وقت نہ نمبر پتا ہے نہ لوگوں میں آپ کو نہ اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا مگر میں ایک چیز آپ سے کہوں گا دیکھیں شروع کس نے کیا جب ورڈکٹ آنے لگا کورٹ کا یا کورٹ نے ذرا سا کوئی ٹچ کیا تو شروعات کہاں سے ہوئی پینک کہاں پھیلا آپ یہ دیکھیں نا کس صفوں میں پینک پھیلا آپ یہ دیکھیں نا ہم بات کر رہے ہیں 3 دن اور 4 دن آپ یہ دیکھیں جیسی کورٹ کے آنا شروع ہوا لوگوں کو پینک پھیلنا ہوا. اب پالیسی یہ کہ گروپ کا جو انکشافات ہوئے جب پرابلم ہونا شروع ہوا پالیسی یہ محمود صاحب کہ آپ صرف چاہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب ہٹ جائیں بھلے پیپلز پارٹی کا ہی کوئی اور وزیر اعلیٰ آ جائے آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا حق ہے دیکھیں وہ گورنمنٹ میں ہے وہ جس کو چاہے اگر میرا کہنا کوئی بھی آدمی ہو دیکھیں اگر اس کے اوپر دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں پینک میں کون آیا دیکھیں اومنی گروپ کا فیصلہ ہونے لگا. سر مجھے وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہوگا تو اس وقت یہ شروع ہو گیا. رانا افضل خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا محمود مولوی صاحب کا بھی اور کریم خواجہ صاحب کا جنہوں نے وقت دیا آج پروگرام میں جوائن کیا ہے. معاملات سیاسی تھے سیاسی مستقبل صوبہ سندھ کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی اور آگے جا کر منظرنامہ کیا ابھر کر سامنے آنے لگا ہے گورنر راج یا دیگر آپشنز یا معاملہ طوفان تھم چکا ہے سارے آپشنز زیر غور ہے. وہ فیڈ بیک آپ کا جو ایڈریس ہمارا جو فیڈ بیک فلیش کر رہا ہے فیس بک ای میل اور ٹویٹر جس پہ آپ فیڈ بیک بھیجتے ہیں دیکھتے رہے گا آپ تک.